अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। एपिसोड नंबर 3 लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, डीप लव इस कलम ए आसिफ। चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी अब निकलने की करो, वो नौवीं शेर का कोई पता नहीं। इधर जमान को सब पता चल गया है, मैं जेल में नहीं रह सकती। कल ही भाग लो वरना मैं खुद चली जाऊंगी। जायशा परेशानी से घूम रही थी। बात तो ठीक है, चल आज रात माल उठा कर निकल जाते हैं। ये ज़मान को क्या ज़मीन भी हाथ नहीं आनी अपनी। ये दिलकश को तलाक नहीं देगा, अब तो सब कुछ इसके नाम है। सारी गेम ख़राब कर दी। सलमा हाथ पर हाथ मार कर बोली, ठीक है चलो अब सो जाएं, कल काम करके निकल जाएंगे हम। अब सुकून करो। ज़मान ने कॉल पर मलिक ताहिर को सारी कहानी सुना दी थी और सलमा का सच भी बता दिया था। ताहिर परेशान था। वो अपने कमरे में रुबीना को सब बताया जा रहा था। जब दिलकश ने ये सब सुन लिया, वो उल्टे कदम वापस पलटी और ज़मान को कॉल करने लगी। इसकी आंखों में पानी था, जिस्म कांप रहा था। ज़मान, दिलकश ने मुश्किल से नाम लिया था। जी मेरी जान, क्या हुआ, ठीक हो ना? ज़मान इसकी आवाज़ से समझ गया था कि वो रो रही है। ज़मान, क्या मुझे छोड़ दोगे? दिलकश ने रोते रोते पूछा। कैसी बातें कर रही हो, क्यों छोड़ दूंगा? बीवी हो यार, इंशाल्लाह मेरे बच्चों की होने वाली माँ हो, क्यों छोड़ दूंगा? तुम मत सोचो ये सब, मैं आ रहा हूँ, रोना बंद करो। ज़मान ने बात शौकी से टाल दी। इसको पता था दिलकश ने रोए जाना है, सो वो इससे मिलने के लिए निकला और 5 मिनट बाद वो मलिक ताहिर के घर था। सबको मिलकर वो दिलकश के कमरे में आया। वो कंबल लपेट कर बिस्तर पर लेटी रो रही थी। ज़मान के आते ही वो उठकर इसके गले लगी थी। ज़मान, बस मेरे पास रहो, अब नहीं जाने दूंगी और ना मैं छोड़ रही हूँ आपको, बस मेरे हो। वो इसके कॉलर से बाहें निकाल कर इससे लगे रो रही थी। ज़मान ने भी इसको कमर से पकड़कर पास कर लिया और साथ लगाकर चुप करवाने लगा। मैं पास ही हूँ दिलकश, तुम परेशान मत हो। ज़मान इसकी हालत देखकर खुद परेशान था और अब वो मज़ीद देर नहीं कर सकता था, सो इसने दिल में सोच लिया था अब क्या करना है। दिलकश को बाहों में भरे वो देर तक इसके बाल सहलाता रहा। वो थोड़ा नॉर्मल हुई तो ज़मान जाने के लिए अलग हुआ। मत जाओ प्लीज़, दिलकश ने वापस हाथ पकड़ लिया था। मेरी जान, जाऊँगा नहीं तो तुम्हें लेने कैसे आऊँगा? ज़मान घुटनों पर इसके सामने बैठा था। मतलब? दिलकश ने पूछा। मतलब मैं अपनी जान को, अपनी बीवी को हमेशा के लिए अपने पास ले जाऊँगा। मैं घर पर बताने लगा हूँ अम्मी आए और रुखसती की तारीख पक्की करें। फूफो की चालाकी और अब्बू की नाराज़गी पर मैं तुम्हें खो नहीं सकता दिलकश, और तुम इन सब बातों पर बीमार हो जाती हो तो मैं ये होने नहीं दूँगा। बस अब हम एक होंगे बहुत जल्द। ज़मान उठा, दिलकश के माथे पर किस करके वो जाने लगा, पर हाथ अभी तक इसने पकड़ा था। तुम सोच लो, मुझे काम वाम करने देना है या अपने पास रखना है? मतलब इस सूरत हाल में हम जल्दी 2 से 3 हो जाएंगे। ज़मान शौक सा इसकी तरफ झुका। उफ ज़मान, मेरा वो मतलब नहीं है, जाओ आप। दिलकश शर्म से इसको अलग करती बोली। तुम्हारा जो भी मतलब हो, मेरा मतलब तुम ही हो। उसके गाल को छूकर वो कमरे से चला गया था। दिलकश ज़मान और अपनी आने वाली ज़िंदगी का सोचकर मुस्कुराने लगी थी। ज़मान जितना जल्दी हो रुखसती चाहता था, तो मलिक शहजाद जो अपनी स्टडी में था ज़मान से बात नहीं कर रहा था। ज़मान वहाँ खुद चला गया था। हम गला साफ़ करके अपने आने का बताया, पर मलिक शहजाद ने इन्हें देखा। अब्बू, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अब्बू, कब तक अपनी अना में दोनों फैमिलीज़ को बर्बाद करोगे? आपका इकलौता बेटा हूँ, आपको मेरी खुशी भी प्यारी नहीं? मैं दिलकश से निकाह कर चुका हूँ, इसको छोड़ नहीं सकता, बल्कि कल रुखसती करवाना चाहता हूँ। आप जाओ चाचू से तारीख लो, इस बहाने आपकी नफ़रत ख़त्म हो जाएगी। अब्बू, ज़मान बोलता है क्या? जब निकाह छुप कर किया तो रुखसती के लिए अपने बाप के लिए बाप क्यों चाहे? जाओ करवा लो, जो दिल आए करो, और वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, मेरा आखिरी फैसला है। मलिक शहजाद गुस्से में था। अब्बू तो आप भी सुन ले, वो मेरी बीवी है, अगर वो इस घर में नहीं आ सकती तो मैं भी इस घर से अभी इसी वक्त चला जाता हूँ। आपको मुबारक हो, आपका घर, आपकी अना और जिद। ज़मान कहकर रुका नहीं और कमरे से निकल गया। मलिक शहजाद अब आग बगोला हुए थे। वो किसी सूरत ताहिर से हारना नहीं चाहते थे। वो बेसुकूनी और गुस्से के आलम में घूम रहा था। ज़मान को इस बात का एहसास था। इसने अपने अबू से बात करना चाही, पर वो ये नहीं जानता था बिना सबूत बात पलट सकती है। इसने सलमा की चाल इसी पर चला दी थी। अब इंतज़ार था दुरुस्त वक्त का। वो सब कुछ मलिक शहजाद को बताने लगा, सारे गवाह और सबूत साथ। भाई साहब, हम अपनी बेटी की अब रुखसती चाहते हैं, आप तारीख बताएं। मैं ज़मान को धूमधाम में
زمان کی دھوم دھام سے شادی کر رخصتی کروں گی، میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ تسلیم ملک طاہر اور روبینہ کے ہاں اسی راحت پہنچ گئی تھی۔ پر بھابھی، بھائی صاحب، ملک طاہر نے افسردگی سے پوچھا۔ بھائی صاحب، شہزاد صاحب کا غصہ بے فضول ہے، وہ سلمیٰ کی لگائی آگ میں جل رہے ہیں۔ جب ان کو سچ پتہ چلا خود آ کر معافی مانگیں گے آپ سے۔ بھابھی، پر نہیں، میں کوئی انکار نہیں سن رہی، بات پکی کریں، بس نکاح بچوں کا ہو گیا ہے، بس رخصتی ہم پرسوں کریں گے، کل ساری رسمیں رکھیں۔ تسلیم نے تاریخ دن سب پکا کر دیا تھا، سب خوش تھے۔ میری بہو کو تو لائے مل جاؤں، یہ شگن کی چیزیں۔ زمان، لاؤ گاڑی سے سارا سامان اور چاچی کو لا کر دو۔ تسلیم بہت خوش تھی۔ جی امی۔ زبان گاڑی میں رکھا سارا سامان گھر لے آیا، جس میں شگن کا جوڑا، مہندی، چوڑیاں، دوپٹہ سمیت باقی چیزیں تھیں، پھل اور میوہ جات۔ تسلیم نے سارے پھل اور میوہ جات دلکش کی جھولی میں ڈال دیے۔ زمان، اب تم نے ادھر کا رخ نہیں کرنا، یہ رسم ہے، اب پرسوں ہی ملنا اپنی بیوی سے، اور خبردار جو تم چھپ چھپ کر ملے۔ دلکش، تم بھی بیٹا؟ تسلیم نے دونوں کو کہا۔ جی تائی امی، دلکش مدن سا بولی۔ امی، یہ رسم تو مان لی، پر اور وہ رسم نہیں قبول ہے جس میں زمان دلکش کو آنکھ مار کر کہنے لگا جب اس کی کھانسی چھوٹ گئی اور دلکش نے اشارے سے اس کو منع کر دیا تھا۔ کون سی رسم؟ روبینہ نے تجسس سے پوچھا۔ چاچی، وہ وقت آنے پر بتاؤں گا، زمان شوق سا کہتا دلکش کے پاس بیٹھ گیا۔ ارے میاں، اٹھو چلو گھر، آج سے ملاقات بند۔ تسلیم زمان کو کان پکڑ کر لے گئی۔ زمان اور دلکش کی رخصتی کا سن کر سلمیٰ کا برا حال تھا، وہ جلن اور حسرت میں بہت آگے نکل گئی تھی، پر اپنے چالاک دماغ کے ساتھ وہ نئی چال کا سوچ رہی تھی۔ نومی زمان کے آدمیوں کے ساتھ عائشہ کا پیچھا کر رہے تھے، وہ شاید اپنے گھر کو نکلی تھی۔ راستے میں موقع دے کر زمان کے آدمیوں نے نومی کی مدد سے عائشہ کو اغوا کر لیا اور اٹھا کر پرانی فیکٹری لے آئے تھے۔ عائشہ رومال پر لگی دوائی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو سامنے نومی کو بندہ دیکھ اس کے طرح نکل گئے۔ وہ پھٹی آنکھیں لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں، اور مجھے کون لایا؟ میرے ہاتھ کھولو۔ نومی، گدھے، تم کو کہا تھا دلکش کو پکڑنا ہے، اور تم خود یہاں۔ بند کرو اپنی بکواس، تم لوگوں کے چکر میں میری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ پھوپھو نے بتایا کیوں نہیں تھا کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے؟ نومی غصے سے عائشہ پر برس پڑا تھا۔ کون؟ دلکش؟ نہیں، بکواس نہ کرو، جھوٹ مت بولو۔ دلکش کے شوہر نے مجھے اتنا مارا ہے، میری ہڈیاں درد کر رہی ہیں۔ نومی دکھ سے بولا تو عائشہ کے دھوئیں اڑ گئے۔ زمان، تم کو زمان نے؟ ہاں وہی، اس نے مجھے پکڑ لیا اور سب باقی جیل میں ہیں، مجھے قتل کروائے گا۔ تم ماں بیٹی کو چھوڑوں گا نہیں میں۔ عائشہ کے رنگ اڑے تھے، اس کو اپنا انجام نظر آ رہا تھا، اور وہ واپس بے ہوش ہو گئی۔ دلکش اور زمان کی رسمیں شروع ہو گئی تھی، دونوں کل شام سے بالکل نہیں ملے تھے۔ گھر پر رونق لگی ہوئی تھی۔ ملک طاہر کے ہاں مہمان آ گئے تھے، راول پنڈی سے ملک عنایت اپنی پوری فیملی کے ساتھ آیا تھا، وہ سب بہت خوش تھے۔ ادھر جب سے شبنم کو پتہ چلا تھا زمان اور دلکش کا، وہ سکتے کی حالت میں تھی۔ تسلیم نے ملک شہزاد سے کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی بارات اسی گھر سے لے کر جائے گی اور دلہن اسی گھر آئے گی۔ ملک شہزاد دونوں ماں بیٹے سے ہار گیا اور رات کو ہی اپنے فارم ہاؤس چلا گیا تھا۔ سلمیٰ پھوپھو نے پارٹی بدل لی تھی، وہ شادی کی تیاریوں میں پیش تھی، یا شاید کوئی نیا پلان تھا۔ زمان کے دوست اور سب قریبی رشتہ دار آ گئے تھے، سبھی اس شادی سے خوش تھے۔ زمان کے دوستوں نے مل کر اس کے کمرے میں اس کے لیے ایک بیچلر پارٹی رکھی تھی، جس کی خبر دلکش کو ہو گئی تھی اور وہ ناراض ہو گئی تھی۔ اچھا یار، ناراض مت ہو، میں ملنے آ رہا ہوں، کوئی پارٹی نہیں ہو رہی۔ دلکش، اب مان جاؤ۔ زمان کی کالز پر کال جا رہی تھی، جبکہ ادھر دلکش کی دوستوں نے پابندی لگا دی تھی فون پر۔ ان کے ہاں ایک رسم یہ بھی تھی کہ تاریخ طے ہو جائے تو لڑکا لڑکی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ زمان اور دلکش کا تو نکاح ہو چکا تھا۔ ملک طاہر نے زمان کو سختی سے منع کر دیا تھا، وہ گھر نہ آئے، نہ ہی دلکش سے ملے۔ زمان نے حامی بھری تھی اور رخصتی جو کہ کل پرسوں تک ہونے والی تھی، صبا نے دونوں طرف نظر رکھی ہوئی تھی۔ دلکش کی ساری دوستیں آ گئی تھیں، تیل، مہندی اور باقی رسمیں وہ پہلے ہی شروع کر چکے تھے۔ وہ مہندی لگوا رہی تھی جب فون بجا اور بھاگی دیکھا تو زمان کی کال تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کال پک کرتی، موبائل دلکش کی سہیلی نے پکڑ لیا اور اسپیکر پر لگا دیا۔ مسز زمان، کیا حال ہے؟ زمان نے محبت سے پوچھا تھا۔ آپ کی مسز بالکل ٹھیک حالت میں ہیں زمان بھائی، اب اس کو وقت دو تیار ہونے کا، اپنے نام کی مہندی لگانے کا۔ وہ جب تیار ہونے لگی آپ کا فون آ جاتا ہے، صبر کر لیں بس، وہ ساری ایک ساتھ بولی تو زمان ہنس پڑا۔
سسٹر ان لا مہربانی فرما کر فون میری بیگم کو دے، مجھے بات کرنی ہے اہم والی۔ زمان گلا صاف کر کے بولا، کون سی بات؟ ہم بھی تو سنیں۔ اچھا، دلکش کو لے کر کھڑکی کے پاس تو آئے، زمان نے کہا تھا تو دلکش فوری اپنے کمرے کی ونڈو پر چلی گئی اور پردہ پیچھے کیا تو پوری فوج کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ دلکش نے ہاتھ بڑھایا اور اس کی سہیلیاں آ گئی، پر اس نے جھک کر زمان کو پکڑ لیا۔ نیچے زمان کے دوست سیڑھی کا کام کر رہے تھے اور اوپر دلکش کی سہیلیاں پہرہ داری دے رہی تھی۔ سلمیٰ ہر چیز پر نظر رکھ کر بیٹھی تھی، عائشہ کا کوئی پتہ نہیں تھا، دل ہی دل میں اس کو سوکھ رہی تھی۔ ملک شہزاد گھر پر نہ تھا، باقی سب شادی میں مصروف تھے۔ موقع دے کر سلمیٰ نے ملک شہزاد کی اسٹڈی میں لاکر پر ہاتھ صاف کر دیا، بھول گئی اس روم میں کیمرہ لگا ہے جس میں اس کی چوری ریکارڈ ہو گئی ہے۔ ابھی پیسے نکال رہی تھی جب فون بجا اور اس کو عائشہ کے اغوا کی اطلاع ملی۔ سلمیٰ کے ہاتھوں پاؤں پھول گئے تھے، وہ ہانپتی ہوئی باہر بھاگی۔ پھپھو مجھے 10 لاکھ دو گی تو چھوڑوں گا اس سے عائشہ کو، ورنہ بھول جاؤ تم اپنی بیٹی نومی نے رقم کا کہا تھا۔ نومی میں تجھے چھوڑوں گی نہیں چھوڑ دے عائشہ کو، تجھے کہا تھا دلکش کو اٹھانا ہے، تو نے اپنی ہی کزن اس کو اٹھا کر کچھ نہیں ملنا۔ تم پھپھو لاؤ گی 10 لاکھ، آج رات تک پیسے لا دینا ورنہ عائشہ کا جلا منہ دیکھو گی، نومی نے کہہ کر کال کاٹی تو سلمیٰ لاکر سے پیسے نکالنے لگی۔ اب بھی ناراض ہو؟ آدھے لٹکے ہوئے زمان نے پوچھا تو دلکش ہنس پڑی۔ ناراض ہوتی تو اس وقت چھپ کر یوں تمہیں کس کرتی؟ دلکش نے واپس زمان کے پاس ہوئی۔ او ہیلو بس کرو یار، کل ہو جانی ہے رخصتی، میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، آ جاؤ میاں بس کر، اس دوست کی شور مچانے لگ گئے تھے۔ اوپر دلکش کی سہیلیاں اس کو پکڑ کر لے گئی۔ کمرے میں خوب شور شرابہ تھا، روبینہ بیگم بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں آنٹی، تیار کر رہے ہیں دلکش کو۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو زمان سے دور رکھنا آج، روبینہ اشارہ کر رہی تھی تو سب ہنس پڑی۔ دلکش کا فون بجا، وہ رک گئی۔ روبینہ کو دیکھ کر دلکش نے فون تکیے کے نیچے کر دیا۔ لاؤ، مجھے زمان کی کال ہے نا۔ روبینہ نے جا کر فون پکڑا اور کال پک کی۔ اس سے پہلے زمان بولتا روبینہ ہنس پڑی۔ میرے شہزادے، اپنی دلہن کو مہندی تو لگوانے دو، تیار ہو رہی ہے تمہارے لیے، آج آؤ گے تو مل لینا، ابھی کالز کرو گے تو اس کی مہندی خراب ہو جانی ہے۔ جی چچی، زمان ہنس کر بولا۔ روبینہ دلکش کا فون لے کر کمرے سے نکل گئی۔ نومی، تجھے کیڑے پڑ جائیں، تو نے اپنی ہی کزن پھپھو جان، آپ نے جو جھوٹ بولا یہ اسی کا پھل ہے، یا تو 10 لاکھ دو یا آپ کی اکلوتی بیٹی حسن پری سے شادی کر لوں۔ نومی زبان سنبھال کر رکھ اپنی۔ کیوں پھپھو، کہیں تو کرو گی اس کا گھر میں ہی کر دو، ویسے بھی میں ان 2 نمبر کاموں سے تنگ آ گیا ہوں، اب گھر بسا لوں۔ نومی کو کس کر تھپڑ پڑا تھا تو وہ منہ میں آیا تھا بولتا گیا۔ بکواس بند کرو، اپنی جگہ بناؤ، میں 10 لاکھ دیتی ہوں، سلمیٰ نے کہا تو دوسری طرف سے کال کاٹ دی۔ زمان کے آدمیوں نے ساری خبر اس کو دے دی تھی، وہ شادی والی بات پر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ آخر اس سے بڑا سزا کیا ہوتی عائشہ کے لیے کہ ایک جاہل نومی سے شادی؟ زبان نے اپنے آدمی سے کہا وہ ان کا نکاح کروا دے اور جب تک وہ نہ آئے ان کو وہاں ہی رکھے۔ صبح کی رونق اب شام کی شکل میں بدل گئی تھی۔ آج ان کی مہندی کی رسم تھی۔ زمان کو جتنا جلدی ہوا تیار ہو گیا تھا، اب اس کا کام بس دلکش کو دیکھنا تھا، پر باہر پہرہ لگا ہوا تھا۔ تسلیم نے زمان کے دوستوں کو کہا تھا کہ اس کو باہر نہ جانے دے اور رسم کے لیے ملک طاہر کے گھر ایک ساتھ جائیں گے۔ پر زمان کہاں باز آنے والا تھا۔ اوئے طارق سن یار، زمان نے اپنے دوست کو آواز دی تھی۔ ہاں ہے مجنوں میاں، طارق ہنس پڑا۔ یار تیری بھابھی سے ملنے جانے دے، دوست نہیں میرا، آخر تم پر بھی یہ وقت آنا ہے، پھر میں ہی مدد کروں گا تمہاری۔ زمان اس کو بلیک میل کر رہا تھا۔ زمان میاں، آنٹی نے سختی سے منع کیا ہے۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ یہ لے تو اندر آ جا، میں بس یوں گیا یوں واپس آیا، یہ پکڑ، یہ ہار پہن اور بیٹھ جا۔ زمان طارق کو پکڑ کر اندر کمرے میں بٹھا کر خود باہر نکل گیا۔ طارق بولنا مت، بس چپ چاپ بیٹھے رہنا۔ زمان نے جوتا بدلا، اپنا کرتا چینج کیا اور بجتا بجاتا گھر سے نکل آیا۔ اب اگلا مشن دلکش کا کمرہ تھا۔ تسلیم کے دیے ہوئے جوڑے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مہندی بازو تک لگائی تھی، ابھی پیروں پر لگ رہی تھی۔ دلکش کو ویسے بھی مہندی پسند تھی، اب تو وہ زمان کے نام کی لگا رہی تھی۔ بیٹھے بیٹھے وہ تھک گئی تھی، تو تھوڑی دیر آرام کے لیے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ مہندی ایک پاؤں پر لگی تھی، ابھی ایک باقی تھا۔
خود کو شیشے میں دیکھ کر وہ جس کو یاد کر رہی تھی وہ نہ جانے کہ اس پہر کمرے میں آیا۔ اپنے پیچھے زمان کا عکس دیکھ کر وہ خوشی سے مڑی تو کمرے صبا کھڑی تھی جو اس کو لینے آئی تھی۔ آپ ہی چلے، مہندی پوری کریں، پھر تائی امی نے رسم کرنے آ جانا ہے۔ زمان پیچھے سے اس کو اشارے کر رہا تھا اور وہ کنفیوز ہو گئی تھی۔ اچھا تم چلو، میں آ رہی ہوں، دلکش نے نظریں چرا کر کہا۔ ٹھیک ہے آپ ہی۔ صبا مڑی دروازے پر تھی جب دلکش نے آواز دی، صبا دروازہ بند کر دینا، مجھے یہ شرٹ چینج کرنی ہے، پھر مہندی لگ گئی تو خراب ہو جائے گی۔ کوئی بھی بہانہ بنا کر دلکش نے صبا کو کہا تھا۔ ٹھیک ہے آپی، پر یہ آپ سے نہیں ہوگا، میں مدد کروں، صبا نے کہا۔ اس بات پر زمان نے کان کھڑے ہو گئے تھے اور وہ اشارے کرنے لگا تھا۔ نہیں میں کر لوں گی، تم جاؤ اور امی کی مدد کرو، دلکش نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے۔ صبا کمرے سے نکل گئی اور دروازہ بند کر گئی۔ زمان جو دروازے کے پیچھے تھا اس نے جلدی سے لاک مار دیا۔ زمان کیا کر رہے ہو، آج مہندی ہے ہماری؟ دلکش اس کو یہاں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ ہاں تو جانے من تمہیں ہی دیکھنے آیا ہوں، مجھے لگا شاید میری جان کو میری ضرورت ہو۔ زمان شوق سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو زمان مہندی خراب ہو جائے گی، پلیز جاؤ نا، دلکش نے بازو اس کے کندھے پر رکھ کر کہا۔ مطلب نہ جاؤں یہ کہہ رہی ہو نا؟ زمان نے اس کے بال جو چہرے پر تھے پیچھے ہٹائے اور اس کو بغور دیکھنے لگا۔ دلکش کو اس کی آنکھوں سے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ زمان یہ غلط ہے کیا؟ تمہیں دیکھنا یہ یوں دیکھنا جو تھوڑا پاس ہو وہ، اور کمر پکڑ کر دلکش کو قریب کیا تو زمان اگر میری مہندی خراب ہوئی نا تو دیکھنا، پھر وہ پیچھے ہوتی ہوئی بولی۔ زمان ہنس پڑا۔ کیا دکھانا ہے؟ تیار ہوں، دکھاؤ۔ ابھی وہ کوئی شرارت کرتا، باہر بھی کوئی آ گیا تھا۔ دلکش نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر اس کی دوست تھی جو لینے آئی تھی۔ دلکش دروازے میں ہی کھڑی تھی، اندر زمان جو تھا اس نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تھا۔ آ رہی ہوں، بس 2 منٹ، دلکش کا اتنا کہنا تھا کہ اس کو اپنے کمر پر چلتا زمان کی چلتی انگلیاں محسوس ہوئی، مہندی لگی تھی بیچاری، کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا ہوا، تم ہل کیوں رہی ہو؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ جوڑا بھاری ہے۔ یہ جوڑا بھاری ہے نا، چبھن سی ہے، میں آتی ہوں بس، دلکش نے باہر ٹالی اور دروازہ بند کر دیا۔ زمان ہنس رہا تھا۔ اس کا بدلہ تو ضرور لوں گی، دیکھ لینا، وہ شکوہ بھری نظروں سے جانے کو مڑی، پھر زمان نے روک لیا تھا۔ سوری مسز زمان، کان پکڑ کر وہ سامنے آ گیا۔ دلکش کو اس کی حرکت پر پیار آیا تو قریب ہوتی اپنی لپسٹک کو کمار کے اس کے گال پر چھوڑ کر وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ دلکش مہندی تو دکھاؤ یار، کل دیکھنا میرے ہو چکے شوہر، دلکش نے جاتے کہا، اور زمان اندر ہی کھڑا اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ دلکش نے بنا بنارسی لہنگا پہنا تھا جس پر کافی کام والی کرتی تھی اور نیٹ کا دوپٹہ تھا، جبکہ زمان کا اسی رنگ کا کرتا تھا۔ تسلیم نے دونوں کے جوڑے خود تیار کروائے تھے۔ تسلیم اس کو لینے کمرے میں پہنچی تو وہاں طارق تھا، وہ کچھ کہتی ادھر سے زمان آ گیا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو امی؟ یہیں تھا، بس آ گیا، چلے ہم، زمان نے کھڑکی گھڑی پر نگاہ ڈال کر کہا تو تسلیم بیگم ہنس پڑی۔ بہت جلدی ہے آج تو؟ ہاں چلو، پر ایک بار اپنے ابو کو کال کر لو، کیا پتہ نرم دل ہو جائے۔ امی میں کر چکا ہوں، ان کا نمبر بند ہے، آپ چلیں، اور ابو کل بارات میں ضرور آئیں گے۔ اللہ کرے، چلو نیچے آ جاؤ اور کرتا بدلو، وہ پہنو جو دیا ہے۔ جی امی بس آیا، طارق کو نکال کر وہ تیار ہو گیا تھا اور فوری نیچے آ گیا۔ تسلیم نے بیٹے کی بلائے لی اور کچھ مہمان جو تھے ان کے ساتھ لے کر رسم کے لیے طاہر کے گھر نکلے۔ نکاح ان کا ہو چکا تھا، مہندی ایک ساتھ تھی۔ طاہر نے گھر کے لان میں سارا انتظام کیا ہوا تھا۔ 5 منٹ سے کم وقت میں سب لوگ ادھر تھے، سب کو مل کر سارے ہی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تھے۔ لڑکیاں بھی تیاری کر رہی تھی اور ادھر نہیں آئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دولہا پھر غائب ہو گیا تھا۔ تم؟ دلکش نے ہجوم میں زمان کو دیکھا تو چونکی، وہ اسی کے پاس آ رہا تھا۔ ہاں میں، مسز زمان حیران کیوں ہو؟ وہ پاس آ کر کھڑا ہوا، ایک ہاتھ دیوار اور دوسرے سے اس کو قید کر چکا تھا۔ زمان ابھی رسم ہونی ہے، مہندی کی ڈانٹ پڑ جانی امی اور تائی امی سے، پلیز چلے جائیں۔ دلکش اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر بولی، مہندی دیکھے بنا تو نہیں جاؤں گا، جی جان پر کھیل کر چھپ کر آیا ہوں اپنی بیگم سے ملنے۔ زمان اس پر جھکا۔ اف زمان، پکڑے جاؤ گے میرے عاشق مزاج شوہر نامدار، چلو، دلکش مسکرا کر بولی۔ کہا نا مہندی دیکھ کر جاؤں گا، میری لگائی ہے تو مجھے دکھانا بھی نہیں ہے، یہ غلط ہے یار۔ زمان نے دوسرا ہاتھ دلکش کی کمر پر ڈال کر اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ زمان، دلکش جس کے جان میں پورا پھنس گئی تھی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ چھت کی طرف بڑھی۔ چلو چھت پر دیکھو مہندی، اور ہاں یہاں سے سیدھا گھر جانا، تائی امی کے ساتھ آنا پلیز، ابھی امی کے ساتھ، امی نے مجھے کہا اپنی مہندی مت دکھانا، اور جناب پہنچ گئے۔ یار اس خاندان کی
رسمیں 3 دن الگ رہو، ساتھ مت جاؤ، دیکھنا نہیں، مہندی چھپاؤ، مطلب کچھ بھی۔ زمان گنتا گیا اور وہ ہنس پڑی تھی۔ اچھا تو جناب نے کون سی مانی ہے وہ بتاؤ مجھے، دلکش ایک ادا سے پوچھنے لگی۔ اور جو دل پر پتھر رکھ لو، یہ 3 دن الگ والی کبھی نہیں ہو سکتی، بھول جاؤ۔ دلکش زمان ملک دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ بس رات تک صبر کر لو زمان، کل تو لے جاؤ گے، ابھی دیکھو سب مہمان آ گئے ہیں، پلیز چلیں نا، دلکش نے پیار سے کہا۔ تو وہ مان گیا۔ سیڑھیاں اتر رہے تھے جب عوام نے پکڑ لیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ دلکش کی سہیلیاں سمیت زمان کے دوست بھی پہنچ گئے تھے۔ او یار بند کرو اپنے باجے اور چپ ہو جاؤ، زمان سبھی کو کہتا اترا۔ دلکش کو اپنی سہیلیوں کے پاس کھڑا کر کے وہ کچھ کہنے والا تھا اور اوپر سے روبینہ اور تسلیم آ گئی۔ سلمیٰ نے ملک شہزاد کے لاکر سے 10 لاکھ نکالے۔ گھر خالی تھا، سب لوگ ادھر گئے تھے۔ زمان اور دلکش کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ سلمیٰ نے بیگ پر اور گھر سے نکل پڑی۔ زمان کے آدمی اس کو باہر آتا دیکھ پیچھا کرنے لگے۔ ایک نے فون نکال کر ملک شہباز کو کال کر دی اور جگہ پر بلایا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، پھر جب سلمیٰ کی تصویریں دیکھی تو راضی ہو گئے۔ زمان کے کہنے پر مولوی نے نومی اور عائشہ کے نکاح کو آ گیا تھا۔ عائشہ کا یہ سب دیکھ کر برا حال ہو گیا تھا۔ نومی بس 10ویں پاس تھا اور وہ 3 بار فیل ہو کر امی یہ دولہے کی کوئی رسم نہیں ہے۔ زمان نے جب سب کو رسم کرتے دیکھا تو پوچھ بیٹھا، تم نے کون سی رسم کرنی ہے زمان؟ سارا کچھ تو چھپ کر کے کرتے آئے ہو۔ تسلیم نے ہنس کر کہا، منگنی کر لیتے ہیں نا۔ زمان نے کہہ کر جیب سے رنگ نکالے اور دلکش کا ہاتھ پکڑ کر پہنانے والا تھا جب روبینہ سے پوچھنے لگا چاچی پہنا دوں؟ اس کی اجازت پر سب ہنس پڑے۔ پہنا دو، تمہاری ہی بیوی ہے۔ زمان نے دلکش کے بائیں ہاتھ کی منجلی انگلی میں رنگ ڈالی تو سب تالیاں بجانے لگے۔ ملک طاہر نے آگے بڑھ کر دلکش کو ایک ڈبی دی جس میں زمان کے لیے رنگ تھی۔ دلکش نے وہ کھول کر زمان کا ہاتھ تھاما اور رنگ ڈال دی۔ زمان کو پتہ نہیں تھا کیا سوجی، اس نے دلکش کا ہاتھ پکڑا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ شبنم سین پر گر گئی۔ ملک شہزاد زمان کے آدمیوں کے پیچھے کرتا اس جگہ پہنچا تھا۔ ابھی تک اس کو سب جھوٹ لگ رہا تھا، پر وہاں جا کر جب اس نے سلمیٰ اور نومی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ آپس میں کیا بات کر رہے تھے، ملک شہزاد کان لگا کر سننے لگا تھا۔ یہ پکڑ بڑی مشکل سے اس ملک شہزاد کا لاکر توڑ کر پورے 10 لاکھ ہیں، پکڑ گن اور میری بیٹی کو چھوڑ دے۔ سلمیٰ نے اپنے منہ سے جرم کا اعتراف کیا۔ ملک شہزاد کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ کیا سلمیٰ نومی کو سارا کچھ زمان کے آدمیوں کے کہنے پر کر رہا تھا؟ اس کو عائشہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، پر بری طرح پھنس گیا تھا۔ عائشہ نے شرط لگا دی تھی جب سے عائشہ سے نکاح کرے تو آزاد ہوگا، ورنہ جیل جائے گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ پھوپھو دیکھو، یہ تمہاری لڑکی اور یہ اس کا پرچہ ساتھ لے جاؤ، باقی باتیں پھر۔ نومی نے بات گول کرنا چاہی پر سلمیٰ کو ہضم نہیں ہوئی۔ کیا بک رہے ہو، کس چیز کا پرچہ؟ عائشہ ہوش و حواس میں نہیں تھی، وہ چپ کھڑی رہی۔ سلمیٰ اور ڈر گئی۔ پھوپھو تم نے کہا ملک شہزاد کے گھر چوری کرو، کر ڈالا، مگر ملا کیا؟ جو ملا وہ تم لے گئی۔ پھر وہ لڑکی جو شادی شدہ تھی، اس کا اغوا کرنے کو کہا اور وہ اس کا شوہر آ گیا، اس نے بجا دی ہماری، اب بدلہ تو بنتا ہے۔ اس حسین پری سے نکاح کر لیا ہے، پیسے میرے، یہ لڑکی لے جاؤ۔ نومی یہ کہہ کر وہاں سے اٹھا اور آس پاس کھڑے آدمیوں کے ساتھ چلتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سلمیٰ بس گالیاں دیتی رہ گئی۔ ملک شہزاد جو سب سن رہا تھا وہ بے یقینی کے عالم میں تھا۔ کیا ہے یہ سب؟ تو زمان سچ کہہ رہا تھا۔ ملک شہزاد کو ساری بات فلم کی طرح یاد آئی تھی، پر وہ ابھی تک انا میں تھا۔ مسٹر ہنی کنٹرول سب ہیں یہاں، دلکش نے دانت پیس کر کہا، ایک تو تمہارے لوگ اور تایا۔ زمان دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ دلکش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ زمان، وہ محبت پاش لہجے میں اس کا نام لے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب نہیں بولتا کچھ۔ زمان سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ 10 منٹ ہو گئے تھے، وہ واقعی کچھ نہیں بولا۔ اب دلکش کو الجھن ہونے لگی تھی۔ کیا ہے، بولو بھی کچھ۔ وہ ضد ہو کر بولی، پہلے مہندی دکھاؤ مجھے نا، کل دیکھنا۔ دلکش نے ہاتھ چھپا لیا۔ ٹھیک ہے، اب دکھاؤ گی بھی تو بھی نہیں دیکھوں گا میں۔ زمان سنجیدہ ہوتا بولا، کیوں نہیں دیکھنی؟ دیکھنا تو پڑے گا، پر کل۔ دلکش اس کو چڑھا رہی تھی اور وہ چڑھ بھی گیا تھا۔ بات ختم ہو گئی ہو تو کھانا کھا لو دولہا صاحب، واپس جانا ہے آج، تسنیم نے دور سے کھانا کھاتے کہا۔ دلکش شرم سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ زمان اس کو دیکھ رہا تھا جب صبا آ گئی تھی۔ ہاں جی دولہے بھائی، کیا خیال ہے؟ صبا پاس بیٹھ گئی۔ خیال تو نیک ہے یار، اچھا بتاؤ۔ دلکش نے کھانا کھایا؟ زمان نے صبا کو
کو پوچھنا شروع کر دیا تھا، نا آپی آپ کی بیوی نے تو کل بھی کھانا نہیں کھایا، صبح ناشتہ کیا، پھر مہندی لگوائی تو ویسے نہیں کھایا، ابھی پھر اندر صبا نے ساری رپورٹ دی۔ اچھا اس کو کھانا کھلا دو، چھوٹی ویسے ہی پتہ نہیں گرو گر گئی میری بیوی، تو اچھا نہیں ہوگا نا، تو اچھا نہیں نا۔ وہ بھی جانے کا سوچ کر پریشان ہے۔ زمان نے صبا کو بتایا، خود بھی تو ایسے ہی گھوم رہے ہو، دلہا بھائی خود جا کر کھانا دو، شاید کھا لے۔ صبا نے مشورہ دیا تھا، اچھا تم لے کر آؤ، میں جا کر دیتا ہوں۔ زمان اٹھا اور جا کر طاہر کو اور روبینہ کو لے آیا۔ کیا ہوا؟ وہ دونوں پوچھنے لگے تھے۔ چلو میرے ساتھ۔ زمان ہاتھ پکڑ کر ان کو دلکش کے کمرے میں لایا اور ایک سائڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ صبا 3-4 لوگوں کو کھانا کھلاؤ یہاں، چاچو چاچی اور مسز زمان صاحبہ کا بھی، سب ایک ساتھ کھائیں گے۔ زمان ان کو صوفے پر بٹھاتا دلکش کی طرف بڑھ کر ہاتھ پکڑ کر طاہر کے پاس بٹھا گیا۔ چاچو آپ کی بیٹی کو خوش رکھوں گا، جب چاہے آپ مل لیجیے گا، جتنا روکنا چاہے یہاں رہے، اور میری طرف سے کبھی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ زمان طاہر کو سب بتا رہا تھا جب تسلیم آ گئی تھی۔ میرا پاگل بیٹا، جب بچیاں اپنے گھر کی ہوتی ہیں تو اداس ہی ہوتی ہیں، ماں باپ کو چھوڑنا مشکل ہے، تسلیم نے پیار سے کہا۔ اچھا تو چلو میں گھر داماد بن جاتا ہوں۔ یہ تو انتہائی بدتمیز ہے۔ زمان نے سب کو ہنسا دیا۔ دلکش کا منہ ٹھیک ہوا، اس نے تو ہمیں بھی ہنسا دیا۔ دلکش کا منہ ٹھیک ہوا، کھانا شروع کرنے والے تھے جب فون بجا وہ باہر آیا۔ سلمیٰ عائشہ کو لے کر وہاں سے نکلی۔ ملک شہزاد بھی ان کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ گھر آ رہی تھی، پیچھا کرتے ملک شہزاد نے طاہر کے گھر رونق دیکھی، لائٹس لگی، ماحول بنا، وہ آگ بگولا ہوا اندر تک جلا۔ آخر اس کو اپنی غلطی کی سزا مل رہی تھی۔ اکلوتا بیٹا اور بیوی ناراض تھے۔ اچھا گاڑی پارک کر کے وہ مین دروازہ کھول کر جوں ہی اندر آیا، سلمیٰ بیگ پکڑ کر کھڑی ملی، ساتھ زیورات کے ڈبے اور دوسرا سامان تھا۔ ملک شہزاد کو دیکھ کر اس پہ سکتہ طاری ہوا تھا۔ ہو گیا طاری ہو کر وہیں ہی گر گئی۔ ملک شہزاد خوندار آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ اس کو ساری بات سمجھ آ گئی تھی، پھر بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ سامان پکڑا اور اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد باہر سے گارڈز آئے اور دونوں ماں بیٹی کو پکڑ کر لے گئے۔ ملک شہزاد غم و غصے میں اپنی انا پر قائم رہا۔ اندر اپنے کمرے میں سگریٹ پی کر سوچ میں پڑ گیا تھا کہ باہر شور کی آوازیں آئی تو باہر نکلا۔ باہر زمان سمیت سارے رشتہ دار نے اس کو دیکھا، مجبوری میں سب سے ملا اور اندر واپس چلا گیا۔ کل سویرے بارات تھی، گھر میں خوشیاں تھیں، سارے گپ شپ لگائے تھے۔ ملک شہزاد تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلا اور جانے کو لاؤنج سے ہوتا نکل گیا۔ باہر زمان گاڑی کو لاک لگا رہا تھا۔ جب ملک شہزاد کو جاتا دیکھا اس نے روکنا چاہا۔ ابو کل بارات ہے، اگر آپ جاتے تو ٹائم بتا دینا، آ جاؤں گا، ملک شہزاد کہہ کر فوری نکل گیا۔ تسلیم جو پیچھے آ رہی تھی سن کر بہت خوش ہوئی۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ چلو اب یہ کام پھر کرنا، کل بارات ہے، ابھی یہ گاڑی کو دھونا بند کرو، جا کر آرام کرو۔ ٹھیک ہے امی۔ زمان ٹی شرٹ صاف کر کے کمرے میں چلا گیا۔ سب سونے کی تیاری میں تھے، اب شور شرابہ کم ہو گیا تھا۔ وہ شاور کے دے کر باہر آیا، ٹاول باندھا ہوا تھا، گیلے بال۔ وہ اپنی الماری میں اپنی شرٹ ڈھونڈ رہا تھا جب موبائل پر رنگ ہوئی۔ زمان نے بنا دیکھے کال ریسیو کی اور کان لگایا۔ فون اس نے دیکھا ہی نہیں تھا، ویڈیو کال تھی۔ زمان اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ دلکش کی آواز پر اس نے فون کان سے ہٹا دیا۔ اوہ سوری، مجھے لگا کال ہے تو دیکھا نہیں۔ زمان نے جو ہی اسکرین سامنے کی، دلکش نے غصے سے دیکھا، یار ابھی شاور لیا ہے، ڈھونڈ رہا ہوں، اور ویسے بھی عادت ڈال لو اس سب کی۔ زمان نے شوخی سے کہا، تمہاری عادتیں بدل لوں گی۔ وہ فوری بولی، زمان وہ بلیک والی پہن لو۔ اچھا جناب، کیا ہوا، سوئی نہیں؟ اور اس وقت چھپ کر ویڈیو کال؟ کل آ رہا ہوں لینے مسز زمان، میں نے بہت خوفناک خواب دیکھا ہے، مجھے نہ بے چینی سی ہے۔ زمان کل کیا ہوگا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور پلیز جلدی آ جانا، دلکش اس کو بتانے لگی۔ دلکش میری جان، کچھ بھی نہیں ہوگا، کل بس میں آؤں گا اور تمہیں لے کر جاؤں گا، تم جب تیار ہوگی تو آ جاؤں گا۔ ویسے تم نے مجھے لہنگا نہیں دکھایا، نہ مہندی، نہ کچھ، شوہر سے سب چھپا رہی ہو، کل دیکھ لینا۔ دلکش کا موڈ تھوڑا اچھا ہوا تھا۔ حد ہے یار، ہر بات تم کل پر۔ زمان چڑا
زمان تھوڑا چڑھا تھا۔ اچھا نا پلیز، امی اور تائی نے سختی سے منع کیا۔ زمان پلیز اتنا کرو، کل تسلی سے دیکھ لینا، دلکش نے زور ڈال کر کہا۔ اچھا سنو، زمان نے اس کو دیکھ کر کہا۔ سنائیں جناب، دلکش نے جواب دیا۔ سو جاؤ تھوڑی دیر کچھ نہیں ہوگا، کل بھی تیار ہو کر تم نے بیٹھنا ہے، ابھی ریسٹ کر لو، زمان نے فکر مندی سے کہا۔ زمان کیوں اتنے اچھے ہو؟ مطلب آج تم نے امی ابو کے سامنے میری عزت بڑھا دی، تم ہر بات سمجھ جاتے ہو۔ دلکش کو رشک ہوا تھا۔ تم سے پیار کرتا ہوں دلکش، تم میری بیوی ہو اور بے پناہ محبت ہے تم سے، اور پھر میں اپنے بچوں کی اماں کو زیادہ دیر روتا نہیں دیکھ سکتا۔ اتر گئی گاڑی پٹری سے، دلکش نے کہکا لگایا تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں تو سچی بات ہے ظالم لڑکی، کل پورے حساب کتاب کروں گا تم سے۔ ابھی گڈ نائٹ مسز زمان، آئی لو یو۔ لو یو ٹو مسز حبی، کل جلدی آنا۔ ہاں اگر تم ابھی سو جاؤ گے تو جلدی آؤں گا، زمان نے کہہ کر کال کاٹ کے اور اپنے کمرے میں چیزیں ٹھیک کر کے وہ بھی لیٹ گیا۔ صبح کی اذان کے بعد طاہر ہاؤس میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ بارات 10 بجے کی تھی، رخصتی ہی ہونی تھی، 1 بجے کا کھانا اور پھر رخصتی۔ ان کے خاندان میں رسمیں بہت تھی تو رخصتی 10 بجے رکھی گئی تھی۔ کھانا وغیرہ ملک طاہر نے ڈیرے سے بنوایا تھا، وہاں بن رہا تھا، گھر پر سارے انتظامات ہوئے ہوئے تھے، ساتھ ساتھ سب سے بڑا مسئلہ دلکش کو تیار کرنا تھا۔ زمان نے باہر جانے سے منع کر دیا تھا، دونوں کی اس پر بحث بھی ہوئی تھی۔ زمان کا کہنا تھا باہر جانا ہو تو لے کر جائے گا، اور اگر نہیں تو دلکش باہر نہیں جائے گی۔ ہائے اللہ، پیسے بچا رہا ہے اپنے۔ دلکش کا یہ خاص دن تھا، وہ اچھا تیار ہونا چاہتی تھی پر زمان کی ضد پر سب چپ۔ دلکش نے اس کو کال کر دی۔ زمان کیا ہے، اتنا اہم دن ہے میرا، مجھے تیار ہونا ہے، تمہارے لیے آج بھی ضد لگا کر بیٹھ گئے ہو؟ دلکش نے رونی شکل بنائی۔ تم جس کو کہو گی میں گھر لے کر آؤں گا، تم باہر نہیں جا سکتی، 10 بجے آ رہا ہوں، ضد چھوڑ دو نا، جیسے ہوئی میں نے اٹھا کر لے آنا ہے، زمان نے سختی سے کہا۔ اگر میرا دن خراب کیا نا تو یہ دن زمان کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، یاد رکھنا۔ اور وہ 3 دن دور والی رسم اب تو ہر حال میں ہوگی، دلکش نے کہہ کر کال کاٹ دی اور اس کو بلاک کر دیا۔ صبا نے زمان کو سب بتا دیا تھا، دلکش جس پارلر سے تیار ہونا چاہتی تھی وہ سب گھر آ گئے تھے، ہر ایک چیز گھر پر تھی۔ دلکش نے سب دیکھا تو غصہ کیا ہونا تھا، زمان پر پیار آنے لگا اور اسے سکون سے سوچا تو اس کی وہ رات والی بات آئی جب پیچھے لوگ لگے تھے، پر پھر اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وقت کم رہ گیا تھا، تیار ہونا شروع ہو گئی۔ دلکش نے لال رنگ کا لہنگا پہنا تھا جس پر سلور تلے کا کام ہوا ہوا تھا، لہنگا بھاری تھا، دوپٹے کی کناری پر بھی سارا کام ہوا ہوا تھا، وہ اپنے نام کی طرح دلکش لگ رہی تھی۔ زمان کا تو حال ہونے والا تھا، اس نے کونی تک مہندی لگائی تھی، پاؤں پر بھی مہندی تھی، بیل بنی تھی، پیارا سا میک اپ اور ہلکی جویلری میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ زمان کو بھاری زیور ہیوی زیور نہیں پسند تھا، سو اس نے بالکل لائٹ سا پہنا تھا۔ دلکش بالکل تیار تھی، دلکش دل میں اس کا ری ایکشن دیکھنے کو مچل رہی تھی۔ ادھر وقت گزر ہی نہیں رہا تھا، ابھی بھی 10 بجنے میں آدھا گھنٹہ تھا۔ ادھر زمان بلیک کلر کی شیروانی میں کُلا پہن کر 5 منٹ میں کھڑا تیار تھا۔ تسلیم نے رسم کی بارات مسجد کو نکلی، 2 نوافل ادا کرنے کے بعد زمان مسجد سے نکلا تو سامنے ملک شہزاد کھڑا تھا۔ زمان جا کر گلے ملا، بنا کسی سوال جواب کے دونوں چلتے طاہر کے گھر کی طرف بڑھے۔ بارات کے آنے کی خبر دلکش کو ہو گئی تھی، اس کا دل کس تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا، وہ بے قابو سی تھی، پر زمان سے کی لڑائی پر تھوڑا پریشان تھی۔ اس کے بعد بات نہیں ہوئی دونوں کی۔ ملک شہزاد کو دیکھ کر طاہر محبت سے ملا، ملک شہزاد اپنی انا میں تھا، سرسری سا مل کر وہ بیٹھ گیا۔ نکاح ہو چکا تھا تو بنا دیر کے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بٹھایا، جو رسمیں باقی تھی وہ کرنے کی باتیں ہونے لگی۔ زمان کو کب سے دلکش کا منتظر تھا، وہ بار بار دیکھ رہا تھا، اب وقت آ ہی گیا کہ وہ اپنی بیوی کو ملے۔ ملک طاہر دلکش کو لے کر آ رہا تھا، ایک طرف روبینہ اور صبا تھی۔ زمان اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، دلکش بے حد پیاری لگ رہی تھی، زمان کی نظریں ایک منٹ بھی اس سے ہٹی نہیں تھی۔ وہ چلتی پاس آئی تو زمان نے ہاتھ بڑھا کر اس کو اسٹیج پر چڑھا دیا تھا، زمان نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی۔ دلکش کو شدید غصہ آ رہا تھا کہ وہ چپ ہو گئی۔ ابھی سب بیٹھے ہی تھے کہ ملک شہزاد نے جیب سے پستول نکال کر اپنی کن پٹی پر رکھ دی، سب لوگ حیران اور پریشان ہو گئے تھے۔ زمان اپنی جگہ سے اٹھا دلکش کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ ابو کیا ہو گیا ہے، کیا کر رہے ہو، نیچے کرو اسے، زمان نے فکر مندی سے کہا۔ زمان تم اگر اپنے باپ کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی اسی وقت اسے طلاق دو، طاہر کی بیٹی کو۔ دلکش اس بات پر بے ہوش ہونے کو تھی، اس نے زمان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ابو کیا کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا،
طاہر بھی بھاگ کر آیا پر زمان نے کچھ اشارہ کیا تو وہ رک گیا۔ ابو گن نیچے کریں، بیٹھ کر بات کریں گے۔ زمان آگے ہوا پر دلکش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زمان تم طلاق دو گے اس کو ابھی اسی وقت ورنہ اپنے باپ کا مرا ہوا منہ دیکھنا۔ ملک شہزاد کسی بات پر بھی نہیں آ رہا تھا۔ زمان نے تھوڑا آگے ہو کر کہا ٹھیک ہے ابو میں آپ کی بات مانتا ہوں، اب گن نیچے کرو۔ زمان کا یہ کہنا تھا۔ دلکش نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ کہو اس کو طلاق دی۔ ملک شہزاد پاگل ہو گیا تھا، ساری بارات پریشان تھی، تسلیم کا رو کر برا حال تھا۔ زمان نے طارق کو اشارہ کیا، وہ کچھ پیپرز لے آیا۔ ابو میں یہ پیپرز دیتا ہوں، سائن آپ کے سامنے کر رہا ہوں، گن نیچے کرو۔ زمان نے کہا اور سائن کر دی اور پیپر دلکش کی طرف بڑھائے۔ وہ آنسو سے بھری آنکھیں لیے ایک دم زمین پر گری۔ ملک شہزاد نے گن نیچے کی اور ہنستا چلا گیا۔ ڈیرے سے آئے گارڈز اس کو پکڑ کر لے گئے تھے، سب دلکش کی طرف بھاگے۔ زمان نے اس کو نیچے سے اٹھایا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ روبینہ نے ایک تھپڑ مار کر زمان کو اور دوسری طرف سے تسلیم نے، وہ کسی کو جواب دینے کا حق میں نہیں تھا۔ دلکش کی خراب حالت ہو رہی تھی۔ ملک طاہر اس کو اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف بھاگا۔ خوشی کا ماحول سوگ میں بدل گیا تھا۔ طاہر نے زمان کی بندوق کی نوک پر کہا اور اس کی بیٹی سے دور رہے۔ سارے گھر والے زمان کی اس حرکت پر ناراض تھے۔ اس کی اپنی ماں اس سے بات نہیں کرتی، زمان اپنی صفائی ہی نہیں دیتی اور بتاتا بھی کیا۔ وہ اپنی گاڑی پر ہاسپٹل کو نکلا، سارے راستے وہ بس دعائیں کرتا آیا دلکش کو کچھ نہ ہو، مگر جو حرکت اس نے کی تھی دلکش کی اس سے بھی بری حالت ہونی تھی۔ چاچو میں ملنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ زمان نے طاہر سے درخواست کی پر طاہر نے اس کو کمرے میں جانے نہیں دیا۔ دلکش کی حالت سنجیدہ تھی، ڈاکٹر نے بتایا اس نے پریشانی لی ہے۔ چاچو میری بات سنیں، ویسا نہیں ہے جیسا آپ کو لگ رہا ہے، میری بات کا یقین کریں۔ زمان نے طاہر کو روک کر اپنی بات بتائی تو کیسا ہے زمان، تم بڑی محفل میں میری بیٹی کو۔ ملک طاہر رو پڑا، چاچو میں نے دلکش کو نہیں چھوڑا، وہ بیوی ہے میری نکاح میں ہے، یہ دیکھیں وہ پیپر۔ زمان نے وہ پیپر طاہر کو دیے۔ طاہر ابھی تک شاک میں تھا۔ زمان اس کو بٹھا کر خود ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ اب کیسی ہے دلکش؟ زمان نے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھا۔ ان کو کوئی گہرا شاک ہوا ہے لیکن کوئی پریشانی لی ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک بے ہوش ہیں، اگلے 2 گھنٹے تک اگر ان سے ہوش نہ آئے تو وہ کوما میں جا سکتی ہیں، ڈاکٹر نے کہا اور جانے کو کمرے سے نکلی۔ ڈاکٹر میں اپنی وائف سے مل سکتا ہوں؟ ہاں آپ مل لیں، وہ بے ہوش ہے، کسی زمان کا نام لے رہی ہیں، ممکن ہو تو بلائیں اس کو، شاید ان کی طبیعت بہتر ہو۔ زمان جب ڈاکٹر کے روم سے نکلا اور دلکش کے پاس پہنچ گیا، وہ نازک پری کی طرح بے ہوش پڑی تھی، جیسے ابھی کوئی ہاتھ لگائے تو ٹوٹ جائے گی۔ زمان چلتا ہوا اس کے پاس ہے، دلکش کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا، اس کو بیٹھا دیکھتا رہا۔ دلکش میری جان واپس آ جاؤ، میرے پاس دیکھو، میں یہاں ہوں دلکش، تم سن رہی ہو؟ زمان اس پر جھکا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ دلکش کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زمان نے آنکھیں صاف کی، وہ جانتا تھا اس کا علاج بھی وہی ہے۔ زمان نے دلکش کے ماتھے پر ہونٹ رکھے، اس کا ہاتھ پیار سے بستر پر رکھا اور روم سے نکل کر سیدھا ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ملک شہزاد اپنی حرکت پر اتنا خوش تھا کہ بھول گیا سلمیٰ اس کو لوٹ رہی تھی، اس کا سچ سامنے دیکھ بھی چکا تھا، پھر بھی انجان بن رہا تھا۔ ڈیرے کے گارڈز نے ملک شہزاد کو جس کمرے میں بند کیا تھا، اسی کمرے کی دوسری طرف سلمیٰ اور عائشہ بند تھیں، دونوں مجرم ایک دوسرے کے پاس ہی تھے۔ ملک شہزاد پہلے تو خوشی مناتا رہا، پھر دوسری طرف کی آوازیں پر کان لگائے سننے لگا۔ کیا وہ سلمیٰ ہے؟ ہائے اتنا وقت لگا، سال لگے ان دونوں منحوس کو الگ کرنے کو۔ طاہر جتنا شریف صفت انسان، اس کو وہ برا ثابت کیا۔ میں نے ملک شہزاد اپنے ہی خون کا دشمن ہو گیا۔ 5 سال پہلے دونوں میں جو دوری ڈالی تھی دولت زمین کے لیے، اب کچھ نہ ملا، کچھ بھی نہیں، سارا کچھ امی آپ کو وہی دے ہوا میری زندگی برباد کر دیا آپ نے، نہ زمین ملی نہ دولت، کتنا کچھ ملا، جو ملا وہ فیل شدہ نمائش حرکات میں گنڈا آوارہ گرد، آپ نے اپنی بیٹی کو برباد کر دیا۔ عائشہ چیخ پڑی۔ سارا سچ سن کر ملک شہزاد کے پیروں تلے زمین نکل گئی، وہ اپنا ہی گریباں نوچتا رہا۔ یا اللہ میں نے کیا کر دیا، طاہر کی اپنی ہی بیٹی کی خوشیوں کو ختم کر دیا۔ دلکش میرے شہزاد، ملک شہزاد وہیں بیٹھتا چلا گیا۔ آنٹی، زمان نے دلکش کو طلاق نہیں دی۔ طارق ساری بات سن کر بول پڑا۔ روبینہ اور تسلیم فوری بول پڑی۔ اس نے سب کے سامنے دلکش کا پرچہ دیا تھا۔ آنٹی، طلاق کے پیپرز بھلا اتنی جلدی کیسے بن گئے؟ یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، زمان نے انکل کو روکنے کے لیے وہ پیپرز دیے۔ طارق نے ساری کہانی جب روبینہ اور تسلیم کو سنائی تو دونوں خوش ہو گئیں، گلے ملی اور باہر بتانے لگے۔ جب طارق نے روک دیا جب تک زمان نہیں آتا، سارا سچ جان کر دونوں پرسکون ہوئی۔
پر دلکش کی طرف دھیان تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ طاہر کی کال آئی تھی، ڈاکٹر میں اپنی وائف کو گھر لے کر جا سکتا۔ زمان کی بات پر ڈاکٹر حیران ہوئی۔ آپ کو ان کی حالت کا پتہ ہے؟ ہم رسک نہیں لے سکتے ڈاکٹر، پتہ ہے تبھی لے کر جانا چاہتا ہوں، وہ ایسے ٹھیک نہیں ہوگی۔ زمان نے سوچ کر کہا، مسٹر زمان اسے ڈاکٹر میں ڈاکٹر میں اجازت نہیں دوں گی اس کی۔ پر وہ آپ کی وائف ہیں، آپ کو جو بہتر لگے میڈیسن لے جائیں، آج رات دیکھ لیں، اگر ان کو ہوش آیا تو ٹھیک، ورنہ کل ان کو آئی سی یو میں رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں بھی اپنی وائف کو لے کر جانا چاہتا ہوں، آپ ساری میڈیسن کا بتا دیں، میں وقت پر دیتا رہوں گا۔ زمان ساری معلومات لے کر طاہر کو بتانے آیا، جو اس کی حرکت پر پریشان تھا۔ پر زمان اس کا شوہر تھا، ملک طاہر ہر حال میں دلکش کو ٹھیک دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کو پتہ تھا دلکش کا علاج زمان ہی ہے۔ طاہر وہاں سے اپنے گھر جبکہ زمان دلکش کو باہوں میں اٹھائے گاڑی تک لے آیا، بیک سیٹ پر لٹا کر وہ بڑے دھیان سے اس کو گھر لے آیا تھا۔ طاہر نے گھر آ کر بتایا تو تسلیم اپنے گھر ان کا انتظار کرتی، سبھی وہاں موجود تھے۔ زمان ان کو باہوں میں بھر کر سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا اور اس نے سب کو منع کر دیا تھا، کوئی دلکش سے نہیں مل سکتا سوائے روبینہ اور تسلیم کے۔ چاچی میں زمان کچھ کہتا، روبینہ نے آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگایا، بیٹا مجھے معاف کر دو چاچی، اب آپ مجھے معاف کر دیں، میں ایسے نہیں چاہتا تھا جیسے ہوا ہے۔ زمان بیٹا، وہ کل بھی تمہاری تھی، آج بھی ہے، اور بیوی شوہر کے ساتھ ہی اچھی لگتی ہے، کیوں بھابی؟ ہاں روبینہ، چلو ابھی ہم چلتے ہیں، زمان کچھ چاہیے تو بتا دینا بیٹا، ویسے سب رکھ دیا ہے تمہارے کمرے میں۔ جی امی، زمان نے کہہ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھولوں سے سجا کمرہ، ہر طرف مہک، وہ بستر جس پر ہر سمت گلاب تھے، اس نے بے سود پڑھی۔ دلکش زمان کا دل کٹ رہا تھا، اپنی شیروانی اتار کر اس نے ہینگ کر دی تھی، قدم بڑھاتا وہ بیڈ پر آیا۔ دلکش کا بھاری بھرکم جوڑا اس کے نازک بدن پر اب سزا بنا ہوا تھا۔ زبان نے اس کو اپنی باہوں کے سہارے اٹھایا اور اپنا دوپٹے کی پنس کھولنے لگا اور اسے باہوں میں جھول رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ اتار کر ایک طرف اچھال دیا۔ دلکش کے ہاتھوں پر لگی مہندی زمان کو اس کا یوں بے جان وجود بے حد دکھی کر رہا تھا۔ کمرے کی ساری لائٹس آف کرنے کے بعد وہ اسے باہوں میں لیے لیٹ گیا۔ دلکش کے بالوں ہاتھوں پر حرکت کرتی زمان کی انگلیاں اس کو احساس دلا رہی تھی، وہ پاس ہے۔ زمان نے دلکش کا سر اپنے سینے پر رکھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا۔ تقریباً ساری رات وہ اسے بچپن کی باتیں، اپنے پیار کے قصے سناتا رہا۔ دلکش کے ہاتھوں کی تھوڑی سی حرکت پر وہ خوش ہوا اور اپنی انگلیاں اس کی انگلیوں میں ڈالتے ہوئے اس سے باتیں کر رہا تھا۔ ملک شہزاد اپنے ہی گھر میں قید تھا، اپنی حرکت پر وہ شرمندہ تھا، پر جو گناہ اس نے دلکش اور زمان کو جدا کر کے کیا تھا اس پر شرمسار تھا۔ پھر ہر سچ کا اس کو پتہ چل گیا تھا۔ کل تک گھر میں جو رونق تھی، اب خاموشی دیکھ کر، سب سن کر ملک شہزاد اندر تک مر رہا تھا۔ اپنا فون نکال کر اس نے پولیس اسٹیشن کال کر دی۔ ادھر زمان کے آدمیوں نے نومی کو چھوڑ دیا تھا، نہ جانے کس پہر دلکش نے تھوڑی سی آنکھ کھولی، خود کو زمان کی باہوں میں قید پایا تو وہ کرب سے پھر رونے لگی۔ یہ اس کا خواب جو زمان نے ہی توڑ دیا تھا۔ اس مدھم سی کھلی آنکھوں سے اس نے زمان کو دیکھا اور اس سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی، جس پر زمان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ خوشی سے اس کا چہرہ تھامنے لگا جب دلکش نے اسے ہاتھ ہٹا دیا اور کمزوری کے باوجود اس سے الگ ہوئی۔ اب میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، مجھے گھر جانا ہے، دلکش نے رک کر بول رہی تھی۔ میری جان، تم اپنے ہی گھر ہو، یہ تمہارا گھر ہے، میں تمہارا ہوں۔ زمان، تم نے مجھے، وہ کہتے پھر رک گئی تھی۔ آنسوؤں کو روکنے کی شدت میں وہ اور رونے لگی۔ جب زمان نے اس کو تھام لیا، دونوں ہاتھوں میں اس کو اٹھا کر وہ واپس بیڈ پر لے آیا۔ تم میری وائف ہو دلکش، میں نے تمہیں ڈیورس بھی نہیں دی یار، تم کیسے سوچ سکتی ہو میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ زمان اس پر جھکا، اس کو نارمل کر رہا تھا، پر وہ ہر حال میں یہی سے جانا چاہتی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ ہاں، تم نے سوچا بھی کیسے؟ زمان اس کا گریبان پکڑ کر نم آنکھوں سے اس کو دیکھ کر بولی۔ دلکش، میری جان ایسا نہیں ہے۔ زمان، تم نے واقعی میری جان لے لی تھی۔ وہ کروٹ بدل کر بستر پر روتی ہی رہی۔ زمان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کرے؟ زمان کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کس طرح سب ٹھیک کرے؟ دلکش کا رونا اس کو مزید پریشان کر رہا تھا، وہ اس کو روتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دلکش، میری جان بات سنو، ویسا کچھ نہیں ہے، تم کیوں اپنی طبیعت خراب کر رہی ہو؟ زمان اس کی کروٹ کا رخ اپنی طرف کر کے پیار سے اس کے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ کتنا آسان ہے نا زمان، کوئی کچھ بولے تو تم 2 منٹ نہیں لگاؤ گے مجھے چھوڑنے میں، تم کو یہ سب کرنا تھا، تم اس نے نکاح کیوں کیا؟ دلکش نم آنکھوں سے بولی تو زمان نے اسے باہوں میں بھر لیا، وہ چاہ کر بھی اسے الگ نہیں ہو پا رہی تھی۔ مسز زمان، ہم نے لڑائی میں اپنی فرسٹ نائٹ سپوائل کر دی، اب جو پل باقی ہیں دن ہونے میں وہ تو میرے نام کر دو۔ زمان اپنی باہوں کا گھیرا دلکش پر تنگ کرتا بولا، وہ تلملا اٹھی، چاہ کر بھی زمان سے دور نہ ہو سکی۔ تمہارے لیے تیار ہوئی مہندی زیور کس لیے تھا؟ وہ تڑپ کر رہ گئی۔
میری جان وہ پراپرٹی کے پیپرز تھے، میں نے اپنا گھر، زمین اور باقی 2 کروڑ کے اثاثے تمہارے نام کر دیے تھے، اور اسی لیے وہ اس کے پیپر سے، یہ دیکھو اس کی کاپی میرے موبائل میں ہے۔ زمان نے اس کو باہوں میں لی ہے، موبائل سے پیپر دیکھ کر وہ دلی طور پر تھوڑا سکون میں آئی تھی۔ دلکش شادی مذاق تھوڑی ہے کہ 2 منٹ میں نکاح اور 3 منٹ میں طلاق۔ میں خود کو مار سکتا ہوں پر تمہیں کبھی الگ نہیں کر سکتا، یقین کرو۔ زمان دلکش کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، اب لڑائی بند کرو اور ہماری میڈیسن دی تھی وہ کھا لو۔ زمان بیڈ سے اٹھا اور اس کی میڈیسن نکالنے لگا۔ دلکش کو اس کی باتوں پر یقین تھا، پر وہ جو ہوا وہ اتنا اچانک تھا، وہ سنبھل نہ پائی۔ ایک نظر زمان پر ڈالی، وہ اس کی حالت سمجھ رہی تھی، سو بنا ضد اس نے میڈیسن لی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ زمان نے نظریں چرا کر محورے سے بولی، کیوں؟ زمان اس کو دیکھ کر بولا، کیا مطلب کیوں؟ چبھ رہا ہے، اتنا بھاری ہے، کب تک اسی میں رہوں؟ دلکش ڈریسز کے پاس بالوں سے پنز نکالنے لگی، ڈریسنگ کے پاس بالوں سے پن نکالنے لگی۔ جیسے تم کو ٹھیک لگے۔ رائٹ سائڈ پر تمہارے کپڑے ہیں، شادی سے پہلے جو بھی اچھا لگتا ہے وہ تمہارے لیے خریدا تھا، تم ان میں سے کچھ پہن لو۔ زمان نے بوجھے سے لہجے میں کہا اور کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دلکش نے ایک نظر اسے دیکھا اور وہ ابھی تک شیروانی والی شلوار قمیض میں تھا، بازو پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے، بال بکھرے سے خاصا پریشان لگ رہا تھا۔ دلکش کا دل کیا وہ سب ناراضگی ختم کر کے اس کو تھام لے، وہ زیادہ دیر زمان سے دور نہیں رہ سکتی تھی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھ رہی تھی، اتنا تیار خود کو اس عروسی لباس میں وہ صرف زمان کے لیے ہوئی تھی، پر خود ہی اس کو دور کر رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی جس پر وہ ضد کر رہا تھا ابھی تک اس کو دکھائی نہیں تھی، اس کو اب زمان کے چپ ہونے پر غصہ آ رہا تھا۔ زمان، اس نے کچھ الجھ کر اس کو آواز دی تھی۔ ہاں، وہ اس کو بنا دیکھے بولا، یہ بیگ سے پنس کھول دیں گے؟ میرا ہاتھ نہیں جا رہا، وہ مدھم سا بولی۔ زمان کے چہرے پر مسکان چھائی، وہ سنجیدہ سا ہو کر اٹھا اور اس کے پاس چلا آیا۔ دلکش کے سارے بال اس کے کندھے پر رکھے وہ پیچھے کی پن کھولنے لگا، چپ چاپ زمان کے لبوں سے ساری پن نکال کر ڈریسنگ پر رکھی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت کس قدر سکون دے رہی تھی۔ دلکش کو اپنا غصہ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، وہ اس کے بالکل پیچھے تھا، اگر پلٹی تو اس کے سینے سے جا لگتی۔ زمان اس کی حرکت سے محظوظ ہو رہا تھا، وہ تھوڑا سا اور آگے ہوا تو دلکش نے سائیڈ پلٹی اور سیدھا زمان سے جا لگی۔ زمان نے اس کو اتنا پاس کیا تو وہ اپنے ہونٹ دلکش کے ماتھے پر رکھ دیے، جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ اتنا جرم نہیں تھا جتنی تم سزا دے رہی ہو مسز زمان پر چلو، جب تک تم خود میرے پاس نہیں آتی میں تم پر اپنے شوہر ہونے کا حق معاف کرتا ہوں، پر پاس آنے میں اتنی دیر مت کرنا کہ میری صبر سے جان نکل جائے۔ مزید اپنے زبان کا امتحان نہ لو۔ زمان کہہ کر اس کے گالوں پر پیار کر کے باتھ روم چلا گیا۔ دلکش وہیں جمی اس کے الفاظوں کی گرمی اور اس کا لمس محسوس کرتی رکی۔ اب مشکل اور بڑھ گئی تھی۔ زمان بات سے باہر آیا تو وہ بلو کلر کا سوٹ لے کر اندر جانے لگی۔ ملک شہباز نے پولیس کو کال کی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلا۔ پولیس کو سارا سچ بتا کر اس نے دونوں کمرے کی چابی ان کو دے دی۔ پولیس نے سلمیٰ اور عائشہ کو حراست میں لے لیا تھا۔ بھائی صاحب میری بات سنیں، کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے؟ سلمیٰ جاتے ہوئے بولی، اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لو، تم کھا گئی میرے گھر کو، میری خوشیوں کو تباہ کر دیا، تمہارے پیچھے لگ کر میں نے دونوں پیار کرنے والے میاں بیوی کو طلاق۔ ملک شہزاد بے حد دکھی تھا۔ تسلیم سب دیکھ کر اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہ کر پائی۔ ملک شہزاد نے چوری اور تمام باتوں کے بیان دے کر سلمیٰ کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ نومی موقع پر پہنچا، اس نے نکاح نامہ دکھا کر عائشہ کو اپنے ساتھ جانے اور پولیس سے رہائی کروا دی۔ عائشہ کو پہلی بار نومی اچھا لگا تھا۔ ملک شہزاد الٹے قدموں طاہر کے گھر کی طرف بڑھا، دروازہ بجایا تو طاہر نے کھولا۔ سامنے بڑے بھائی کو دیکھ کر وہ کچھ نہ سمجھ پایا۔ طاہر، مجھے معاف کر دو یار، میں نے بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ، سلمیٰ کھا گئی ہمارا رشتہ، میں اس کو باتوں میں آ کر اپنے خون کے رشتے سے بدگمانیاں مول لی، مجھے معاف کر دو، اپنی انا آ کر میں نے دلکش اور زمان کو الگ کر دیا، طاہر مجھے معاف کر دے، میرے سے گناہ ہو گیا۔ ملک شہزاد روتا ہوا طاہر کے گلے لگ گیا تھا۔ اس نے اپنی ہر غلطی مان لی تھی۔ تو طاہر نے اس کو ساری کہانی سنائی، اس کا پچھتاوا کم ہوا، وہ ابھی تک شرمندہ تھا۔ دلکش واپس روم میں آئی تو اس نے بغور کمرے کو دیکھا، چاروں طرف گلاب تھے، ہر چیز سجی ہوئی تھی۔ تھوڑا چل کر آگے ہوئی تو زمان بیڈ کی ایک طرف کونے میں سویا ہوا تھا۔ دلکش چلتی اس کے پاس آئی، تم سے محبت اتنی ہے زمان کے الگ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی، پر تم پر غصہ اتنا ہے کہ خود سے نفرت ہو رہی ہے، جو تم کو خود سے دور کیا، تم نے کوئی راہ نہیں چھوڑی، مجھے اتنا پیار کیا، میں نے ایک سیکنڈ تم سے الگ ہونے کا سوچا، مجھے سانس نہیں آئی، اور تم نے وہ زمان کے پاس بیٹھی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کو سویا دیکھ کر وہ تھوڑا سا جھکی اور اپنے نازک ہونٹ سے زمان کے گال کا نشان دے کر پیچھے ہو گئی۔ اس پر کمبل ڈال کر وہ ایک طرف لیٹ گئی۔ یہ جو کچھ پل تھے صبح ہونے میں وہ ختم نہیں ہو رہے تھے۔ دلکش زمان کے پاس ہو کر
ہو کر بھی دور تھی، کروٹ بدلتی رہی، پھر سے چاہ کر قریب ہوتی، زمان کے بالکل پاس ہے، اس کا بازو اٹھا کر پاس لیٹ کر اس نے زمان کو حق کر لیا تھا اور سو گئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے، ٹن ٹن کی آواز پر زمان کی آنکھ کھلی، اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کیا، آنکھیں کھولی تو مسل کر پھر دیکھنے لگا، دلکش اس کی باہوں میں تھی، اس کا ایک ہاتھ زمان کی شرٹ کے گریبان میں تھا، دوسرا کندھے پر، وہ گہری نیند میں زمان کے اٹھنے پر حرکت سے اور پاس ہو گئی تھی۔ اف، یہ لڑکی جان ہے میری، مجھ سے لڑائی بھی کرنی ہے اور دور بھی نہیں رہنا، پر میری ہی غلطی ہے یار جو تم کو اتنا ہرٹ کیا۔ دلکش آئی ایم سوری، زبان نے یار زبان نکلتا ہے زمان نے اس کے بالوں پر پیار کیا اور واپس لیٹ گیا، اپنی کمر پر گرفت کو محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی تو زمان اتنا پاس تھا جتنا وہ اس کو دیکھنا چاہتی تھی، اپنا ہاتھ اس کی شرٹ سے ہٹا کر وہ اٹھنا چاہتی تھی، پر زمان نے نیند میں اس کو مزید پاس کر لیا تھا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا، رائٹر سے ریکویسٹ ہے اتنے بڑے بڑے ناولس نہ لکھا کریں۔ چلے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، مجھے دعا میں یاد رکھے گا، اللہ حافظ۔